बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। बच्चों, हम फ़राग गोरखपुरी का मुतालिया कर रहे हैं, उनकी लिखी हुई गज़ल को पढ़ रहे हैं और उसके हवाले से हम 4 अशार को पढ़ चुके और उस पर काफ़ी गुफ्तगू भी कर चुके। मैं इसमें कुछ बातें जो इससे पहले हो चुकी या उनमें मज़ीद जिस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है उस पर भी कुछ बात करते हुए अपने जो बकिया अशार रहते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो तशरीह के हवाले से मैं हमेशा करता हूँ, जो फ़र्स्ट ईयर में भी यकीनन मैंने की होगी और सेकंड ईयर के लेक्चर्स के दौरान भी करता रहा हूँ, वो चाहे रेगुलर क्लासेस हों और वो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों, उसमें मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो गज़ल की तशरीह है, ख़ुसूसन जो तशरीह है जिसमें हिस्सा नज़म भी शामिल हो जाता है और इसके साथ साथ जो है वो हिस्सा गज़ल भी शामिल हो जाता है, तो उसमें आपकी जो पेशकश है वो हर सूरत मज़बूत होनी चाहिए। जो शायर का तारुफ़ है वो हर सूरत बेहतर होना चाहिए। ज़हन में रखिए, सेकंड ईयर की क्लास है, इसके अंदर वो आपसे बहुत अच्छे मोतबर और मज़बूत अल्फाज की तवक्को करता है। अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो फिर यकीनन आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स की तरफ चले जाते हो और बाज़ शोरा के हवाले से मैं कह चुका कि आप चाहो तो उसमें पूरे नंबर हासिल कर सकते हो। अच्छा, फिर उसमें ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अंदाज़ है, ये जो फ़िक्र जुमले हैं जिनके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ये मोतबर होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, ये आपको हिस्सा मज़मून में भी सपोर्ट करते हैं जी। हिस्सा मज़मून में आपके पास कुछ ऐसे अल्फाज और उनका ज़ख़ीरा आ जाता है कि जिसके ज़रिए आप मज़मून को ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आप लिख सकते हो और उसके हवाले से गुफ्तगू को तरतीब दे सकते हो। ज़हन में रखिए कि तशरीह मज़मून की निस्बत एक छोटा मीडियम है, एक छोटा हल्का है। इसमें आप जो है वो हर सूरत जो है वो फ़िक्रे बंदी, जुमले बंदी और इसके साथ साथ जो इश्क़ मजाजी है जिसको हम मामला बंदी भी कह देते हैं, उस पर जब बात करते हैं तो आपका जो दायरा है, आपका जो कैनवस है वो वसी उतना नहीं होता जितना मज़मून के अंदर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस तरतीब को समझ जाते हैं तो फिर आने वाले वक्त में या इसका बाद का जो सवाल है उसमें आप बड़ी आसानी से उसको हल करने की तरफ चले जाते हो। या तो यकीनन आपने करना है, आप करते भी हैं, रटा भी लगाते हैं। बाज़ बच्चे उसको ज़्यादा अच्छी हालत जो है कि वो उसको लिख कर देख लेते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, वो भी दुरुस्त है। लेकिन अगर आपका जहन साफ़ हो जाए, आपको एक तरीक़ाकार आ जाए, आप उसको बनाने लग जाएं, तो बहुत सारी जगहों पर कुछ ना होने के बावजूद आप बहुत कुछ होने की तरफ चले जाते हो। पेशकश कैसे मज़बूत की जा सकती है? बुनियादी तौर पर हमने जो शायर का अंदाज़ है उसको समझना है, शेर का जो ज़ाविया है, शेर का जो अंदाज़ है उसको समझना है। आप यूँ समझ लें कि आज का मेरा जो लेक्चर है इसमें मैं अपने पहले लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ जी। आपको याद होगा जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो मैंने अपने लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों को बयान किया था, कुछ बातें बयान की थी कि शायर जो है वो महबूब की बेवफाई का ज़िक्र करता है। शायर जो है वो दुनिया के जो दुख हैं, जो दुनिया के मामलात हैं उनका ज़िक्र करता है। तीसरे नंबर पर जो शायर का जो महबूब है उसकी खूबसूरती की बात करता है। इसी में हम दुनिया की रंगीनी को भी शामिल कर सकते हैं, खुशी को भी शामिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो ज़िंदगी के ख़ात्मे की बात करता है, यानी जो कुछ है वो फ़ानी है, फ़ना हो जाने वाला है। तो ये 4 रवैये जो हैं इनके मुताबिक हमने एक चीज़ देखी थी। उसके बाद फिर जो शायर हैं जितने भी, उनका अपना एक मखसूस अंदाज़ है, वो किस चीज़ से मुतासर होते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ वैसे भी इसमें होता है कि मामलात होते हैं, तो उसमें क्या है बच्चे कि बाज़ कहते हैं जी कि हमने उनकी जो शख्सियत है उसको किधर रखना है और जो फ़न के हवाले से उनके मामलात हैं उनको किधर रखना है। ज़हन में रखिए, जो फ़न के हवाले से गुफ्तगू है वो आप चाहो तो पूरी गज़ल की तशरीह के अंदर कहीं पर भी वो फ़िक्रे जुमले एडजस्ट कर सकते हो और उसके मुताबिक अपनी तशरीह को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हो।
لیکن فن کے حوالے سے جو جملے فکرے ہیں وہ کہیں زیادہ سپورٹ اس صورت میں کرتے ہیں کہ آپ اس میں کسی دانشور کا حوالہ دے دیں کہ فلاں دانشور نے ان کے حوالے سے یہ کہا ہے، تو یہ جو جملے فکرے ہیں یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ نمبر امپروو کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو شخصیت ہے تو ظاہری بات ہے جو شاعر کا ہم نے تعارف کروانا ہے وہ جس پہلے شعر کی ہم تشریح کر رہے ہیں اس کے اندر ہی کروانا ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ ہم نے اس کی شخصیت اور فن دونوں کو مکس کر دینا ہے۔ یعنی اگر ہم اس میں جس شاعر کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فراغ گورکھپوری کو، اسی کا ہی اگر ہم ذکر کر لیں، اسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فراغ گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا، فراغ تخلص تھا، اور گورکھپور سے نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ گورکھپوری لگایا، اور ان کی شاعری کے اندر تنقیدی شعور کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یہ جدت پسندی کی طرف راغب رہے، اور ان کی شاعری کے اندر یا ان کے کلام کی بنیادی روح روایت سے جدیدیت کی طرف سفر ہے۔ یعنی ہم اس میں مختلف طرح سے چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ اس میں ایک طرح سے مختصر طور پر دیکھنے کی کوشش کی۔ اب آتے ہیں جی ہم اس کے بعد کی کچھ گفتگو ہے، یعنی جو شعر ہم پڑھ چکے، یقیناً یہ جو میں نے گفتگو کی ہے یہ آپ اس کو فالو کرو گے، اس کو سمجھ گئے ہوگے، یہ ایسے ہی دوسرے شعراء کرام کے حوالے سے بھی ہے، لیکن بچے اگر پھر بھی آپ کو کہیں پر مشکل پیش آ رہی ہے آپ رابطہ ضرور کیجئے، آپ بتائیے ضرور، اگر آپ بتاؤ گے نہیں، بات نہیں کرو گے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ جب ریگولر کلاسز ہو رہی ہوتی تھی تب تو آپ لوگ موجود ہوتے تھے اور تب تو آپ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوتے تھے اور کہہ بھی رہے ہوتے تھے، اور ہمیں بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہوتا تھا، اور وہاں پر ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ہوتا تھا، تو لہٰذا اس میں آپ کی جو خاموشی ہے وہ آپ کے اپنے خلاف جائے گی۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکیل ہے اس سے کوئی بھی بات، کوئی بھی پہلو نہیں چھپانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جس چیز کو آپ بالکل معمولی سمجھ رہے ہیں اسی کی بنیاد پر آپ کا کیس جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیماری جس کو آپ اہمیت ہی نہیں دے رہے وہ خدا نہ خواستہ آپ کو جو ہے کہیں اس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور کرتے۔ تو میں فراغ گورکھپوری کے 5واں غزل کا لکھا ہوا 5واں شعر جو ہے اس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے جی میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ ظلمت کدا جی تاریک، ظلمت تاریکی کے لیے ہے، کدا لفظ جو ہے یہ مقام ہے، دنیا ہے، گھر ہے، راستہ ہے، بے شمار معنی ہے، بے شمار معنوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جی۔ اب یہاں پر کیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ نغمہ ذہن میں رکھیں جی ہمیشہ خوشی کا ہوتا ہے، اس کے اندر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے یا خوشی کو سامنے لانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی میرے نغموں نے اے غم کی دنیا تجھے روشن کر دیا، نہ تیرے اس تاریک گھر میں، ورنہ تیرے اس تاریک گھر میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ اب شاعر نے جو ہے ظاہری بات ہے زندگی جو ہے یہ جو دنیا ہے اس میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ مختلف قسم کے امتحانات میں سے گزر رہے ہیں، تو اس شعر میں سب سے پہلی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاعرانہ تعلی سے کام لیا گیا جی۔ شاعر ہمیشہ مقطع کے اندر تو شاعرانہ تعلی جو ہے اس کو واضح کرتا ہے، اس کو لے کر آتا ہے، لیکن بعض شعراء کرام اس سے ہٹ کر بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس میں اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دنیا تاریک تھی اس کو اس کے نغموں نے روشن کر دیا ہے۔ اس کا کہنا کیا ہے کہ غم کی جو دنیا ہے وہ اس کے نغموں کی بدولت چمک اٹھی ہے، ورنہ ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، زندگی کی روشنی تھی کہاں، غم کے اندھیروں میں بھی زیست کرنے کا شعور اور حوصلہ میرے نغموں نے زندگی کو عطا کیا ہے، ورنہ زندگی غم کے ہاتھوں زندہ درگور ہو چکی تھی۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر نغمے سے مراد شاعر اپنی شاعری کو لے رہا ہے، اس کے نزدیک جو بھی شعر وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر خوشی اتنے بھرپور انداز سے موجود ہے کہ اس کو صرف شعر کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک زندگی سے بھرپور نغمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔
ہم نے جو پہلے لفظ بولا تھا شاعرانہ تعلی، یعنی یہاں پر وہ واضح ہو رہا ہے کہ شاعر اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی لکھا، جن الفاظ کی بدولت، جن موضوعات کی بدولت اپنی شاعری کو ترتیب دیا، در حقیقت وہ خوشی کے نغمے تھے اور اس کا مقصد دنیا کے کام آنا تھا۔ اگر ہم اردو کی کلاسیکل یا روایتی شاعری کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے، خصوصاً جو میر کا دور ہے، میر تقی میر کا دور ہے، اس کو ابتلا کا دور کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی شاعری ترتیب دی گئی اس میں سوائے دکھوں، محبوب کی بے وفائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی طور پر امتحانات ہیں، اس کے مارے ہوئے لوگوں کی کہانیاں، ان کی تصویریں نظر آتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں خوشی نام کو نہیں، اور اس میں سوائے رونے دھونے کے اور کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ شعراء کرام اپنے عہد کے، جذبات کے، احساسات کے، محسوسات کے ترجمان ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر ان کی شاعری میں رونا دھونا موجود ہے، زندگی کے دکھوں پر ہی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عہد مکمل طور پر کسی تاریک کدے کی مثال، روشن مثال پیش کر رہا تھا، اور اسی طرح شاعر نے اس چیز کو تھوڑا بدل کر ترتیب دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے اندر خوشی کے لیے نہ صرف مواقع کم ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوشی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پر سوائے غم کے اندھیروں کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو شاعری کی ہے وہ اس انداز سے اور اس ترتیب سے کی ہے کہ اس میں خوشی کو اہمیت حاصل ہے، اور اس شاعری کی بدولت میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ تحفہ لوگوں کو پیش کر دیا ہے جس کو خوشی کا نغمہ کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی کے تاریک راستوں کو خوشی کی روشنی سے منور کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو زندگی تھی وہ تاریک تھی، اس میں روشنی نام کو نہیں تھی۔ اب حقیقت کیا ہے کہ شاعر جو ہے وہ انسانی زندگی کی مایوسیوں اور محرومیوں کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے، اور چونکہ مختلف طرح سے، یعنی اس کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ مایوسی کے اندھیروں میں کھویا ہوا ہے، راستے دشوار گزار اور منزل اوجھل ہے، اور انسان زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگ گیا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ اس کی شاعری نے چراغاں کر دیا ہے، یعنی کہ ایک اچھی سوچ رکھنے والا شاعر اگر چاہے تو قوم کو صحیح سمت میں رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قوم غلط سمت میں چلتی ہے تو اس کے کلام میں شان پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ سچی بات کہنے والا دلوں کی افسردگی کو شگفتگی عطا کرتا ہے، یعنی وہ زندگی کی ویران کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ جب اس کی قوم سچ سے دور ہو جائے، اس کی روح سچ سے معطر نہ ہو پائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے اس میں امید کی، خوشی کی کوئی کرن نمودار نہیں ہوتی، اور شاعر اس شعر کے اندر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس کو یہ زوم بھی ہے، وہ اس بات پر قائم بھی ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے اس میں زندگی کو تاریکی سے نکالنے کے لیے بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو زندگی ہے اس کے اندر اتنی گنجائش بظاہر نہیں تھی کہ اس کے اندھیروں کو دور کیا جا سکے، اس کے اندھیروں کو ختم کیا جا سکے، لیکن اس نے جو کچھ لکھا، جتنی سچائی اور دلیری سے لکھا، اس کی بدولت اس نے زندگی کو خوشی کے نغموں سے بھر دیا ہے۔ ایک شاعر ادیب کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معاشرے کا نباز کہا جاتا ہے، وہ معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ کو سمجھتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مداوع کرنا بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا فراغ گورکھپوری، جنہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کر کے اس شاعری کا تعاقب شروع کیا جس شاعری کو زندہ دلوں کی گرم جوشی کہا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ
وہ شمع روشن کی جس نے مذہب کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر دنیا کو دنیا کے حوالے کرنے کی بجائے اصل اور اصول کی طرف آنے کو ترجیح دی۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے کتنی آسانی اور خوبصورتی کے ساتھ اس شعر کے اندر اپنے نقطہ نظر، زندگی گزارنے کے طریقہ کار اور انسانوں کے ہجوم اور گروہ کے اندر تفریق کو بیان کر دیا ہے۔ وہ اصل میں کیا کہتے ہیں کہ میرا جو پیغام ہے وہ ہر صورت بہتری ہے اور میں اس کو بہتری کی طرف لے کر آیا ہوں۔ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے درد و غم کے ہاتھوں انسان زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کہیں پر جو ہے خوشی کی کوئی بات آ جائے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ شکستہ پا مسافروں کو ایک روشن مستقبل کی امید مل جایا کرتی ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر دیکھا جی کہ شاعر نے جو ہے زندگی میں جو مایوسیاں ہیں، جو محرومیاں ہیں، ان کی بات کی ہے، اور اس کے بعد خود اپنے کردار کو واضح کیا ہے کہ اس کے کردار کی بدولت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ اب آگے ہم یہ شعر یقیناً آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، میں اس کے بعد کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں جی۔ مقطع ہے، مقطع جو ہے اس پر ہم بات تو کم کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو سمجھنا ضرور ہوتا ہے، اور ابھی شاید نئی صورتحال کے مطابق ہمیں نہیں معلوم کہ ممکن ہے وہ مقطع بھی اٹھا کر جو ہے وہ آپ کو امتحان میں دے دیں۔ تو میں مقطع پڑھ رہا ہوں جی۔ فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ اب یہ ایک ہی انداز کی غزل ہے جی، ایک ہی انداز کی غزل ہے، اور اس کے اندر شاعر جو ہے ایک مخصوص دلی کیفیت میں مبتلا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنی بات کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کہیں وہ ماضی کی یادوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہوئے حال کا تجزیہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں مستقبل بھی اس کے پیش نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ اس دور میں محبت کرنے والے ٹھکرائے جا رہے ہیں، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا، اس کو اتفاق ہی کہہ لیں۔ اتفاق کے زمانہ وقت کے انداز کو کہتے ہیں جی، یا زمانے کی تبدیلی یا حادثے کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا کہ محبت کرنے والوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کمائی جا رہی ہے۔ اب جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ ایک اصولی بات ہے کہ محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ان سے دشمنی نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حادثہ تو یہ ہو گیا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے اس میں لحاظ نہیں رہا، اور لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے والوں کو ٹھکرانے لگ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی آج کا انسان جو ہے وہ محبت سے دور جا چکا ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے کے لوگوں کو دیکھیں تو جو لوگ محبت کرتے تھے ان کی قدر کی جاتی تھی، ان کا لحاظ کیا جاتا تھا، ان کا خیال کیا جاتا تھا، لیکن ان کی نسبت آج کا جو دور ہے اس دور کے اندر جو ہے وہ لوگ محبت سے دور ہو گئے، اور وہ فضا قائم ہو گئی کہ جس پر خصوصی طور پر جو ہے افسوس کے اور اس کو بہت بڑا حادثہ قرار دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی محبت وہ چیز ہے، وہ عالم ہے کہ جس میں جو ہے انسانی حیات کا دار و مدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ محبت سے دوری کا مطلب کیا ہے، دنیا جو ہے وہ مادیت پرست ہو گئی ہے، یعنی خود ایک مشین بن گئی ہے، اور مشینوں نے اس سے محبت چھین لی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ محبت کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں محبت ہو۔ دنیا کے دل محبت سے خالی ہیں، اس لیے وہ محبت کے قدردان نہیں، بلکہ انہیں اس پاکیزہ جذبے سے نفرت ہے، اور یہ نفرت دشمنی بن گئی ہے۔ زخم سے کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس نے خود زخم کھایا ہو، اور وہ انسان جو حیوان سے بدتر ہے، وہ بندہ جو کردار و عمل کے اعتبار سے گر گیا ہو، درندہ بن گیا ہو، وہ محبت ایسے لطیف جذبے کی کیا قدر کرے گا۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یعنی محبت کو سمجھنا ہے تو اے غافل محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو اے غافل محبت کر، کہ ساحل سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔
تو دیکھیں بچے، ہم نے یہ جو مقطع ہے فراق گورکھپوری کا لکھا ہوا، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی مناسب اور مختصر طور پر بات ہو سکتی تھی وہ میں نے کر دی ہے۔ یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔